अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमर। सुबह का आगाज़ करेंगे, आज जुम्मतुल मुबारक है, तो हम कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और जिस तरह इस्लाम में ताकीद की गई है कि सफाई सुथराई पर अमल किया जाए, साफ़ सुथरा रहा जाए ताकि माहौल भी साफ़ रहे, आप ख़ुद साफ़ रहें। और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही ताकीद की है कि साफ़ सुथरे रहो, अच्छे कपड़े पहने, उसके बाद खुशबू लगाएं और नमाज के लिए जाएँ। तो आज खुसूसी तौर पर तैयारियाँ भी हो रही होती हैं। सुबह का जब आगाज़ होता है तो उसी वक्त से जनाब हैपनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं कि आज जुम्मतुल मुबारक है और आज इस दिन का हम सब खुसूसी एहतमाम करते हैं। और सफाई पर बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो माहौल है, जो चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसमें साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना का बहुत बड़ा ख़तरा है, जिसके पेश नज़र बहुत सारी चीज़ें भी हम देख रहे हैं कि अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, जिस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन ये जो पहली जो चीज़ बताई गई कोरोना से लड़ने के लिए, वो यही बताई गई कि जनाब अपने हाथ को साफ़ रखें, अपने मुंह को साफ़ रखें, और जो अपने इर्द गिर्द का माहौल है उसे ना सिर्फ साफ़ सुथरा रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ आज हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर हम कोरोना वायरस की वजह से शदीद मुश्किलात जो है ना वो कौमें फ़ेस कर रही हैं, तो उस पर सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इस तरह की ख़बरें शेयर की जा रही हैं, चीज़ें शेयर की जा रही हैं, क्योस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अफरा तफरी बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि आखिरकार होगा क्या, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मन घड़त ख़बरों पर भी जो है ना वो बिलीव करें, तो ऐसा ना करें। और जो फैलाने वाले हैं वो प्लीज़ ऐसी कोई भी बात या ऐसी ख़बरें ना फैलाएँ जो कि बग़ैर तस्दीक के हों, उन्हें शेयर भी मत कीजिए और खामखा लोगों को गुमराह मत करें, क्योंकि अगर आप इस तरह की अफवाहें फैलाएंगे, इस तरह के पैगामात फैलाएंगे, तो आप इसके बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होंगे और अल्लाह ताला को जवाब दे आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से कई जानें मुतासर हो सकती हैं। हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि अपने माहौल का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। जो मीडियम हमारे हाथ में मौजूद है, सोशल मीडिया ख़ास तौर पर, उसको ख्याल से इस्तेमाल करें, कोई ऐसी बात ना फैलाएं, पॉजिटिव चीज़ें फैलाएं। तो इसी बात के साथ आगाज़ करते हैं आज के शो का। बात करते हैं कुछ पीएसएल की। तो पीएसएल का मेला सजा हुआ है, मुल्तान में मैच हुआ, काफ़ी अरसे के बाद ये मैचेस हुए हैं, तो मुल्तान वालों की एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। अगर कल के मैच की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो है ना वो मैच था, और कोयटा ने ये मैच जीता और इस्लामाबाद को शिकस्त दी। कोयटा में हम बताएं कि टॉस जीता कोयटा ने, और फिर जो है इस्लामाबाद को कहा गया कि पहले बैटिंग की जाए। तो बड़ी शानदार और धुआंधार मैच हमने देखा दोनों के दरमियान, तो बड़े ज़बरदस्त मैचेस होने जा रहे हैं। अगर मुल्तान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शायकीन अब तक पीएसएल में हमने देखा कि वो मुल्तान के स्टेडियम में दिखाई दिए गए। तो आज क्या सूरत हाल रहेगी और क्या जोश जज्बा था, क्योंकि इतने सालों के बाद मुल्तान में क्रिकेट हो रही थी, तो यकीनी तौर पर एक्साइटमेंट लेवल बिल्कुल डिफरेंट था। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा, जैसा पहला मैच में जोश जज्बा और जोश खरोश था, हाउसफुल था, क्या आज भी वैसे ही जो है ना वो जोश जज्बा है और वैसे ही इम्कान है कि हाउसफुल होगा? हाँ जी बिल्कुल, आज कराची किंग्स और मुल्तान के जो सुल्तान है वो होम ग्राउंड पर कराची के साथ टकराव के लिए तैयार है। और आज जैसा आपने पूछा शायकीन के हवाले से, बिल्कुल पहले ग्राउंड में बिल्कुल फुल जो ग्राउंड था शायकीन से देखा गया, और आज के मैच में भी इस बात की उम्मीद की जाती है कि आज का जो मैच है वो भी शायकीन से बिल्कुल फुल होगा। टिकटें बिक चुकी हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि आज क्योंकि 2 बजे के करीब मैच है, तो शायकीन ने अभी से ही यहाँ पर जो ग्राउंड का रुख करना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 3000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं, कानून नाफज करने वाले इदारे जो एहलकार हैं, वो यहाँ पर तैनात है। और तमाम मुकम्मल तौर पर जो आज के मैच के इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज के मैच के हवाले से बात की जाए तो मैच में मुल्तान सुल्तान से जैसे जो साउथ अफ्रीका के लेफ्ट हैंड बैट्समैन है रैली रोसो है, इसके अलावा मोइन अली है ऑलराउंडर, इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी अपने
जो हुनर है उनका जलवा दिखाएंगे, तो दूसरी जानब जो कराची किंग में भी बाबर आजम जैसे, शर्जील खान जैसे, मोहम्मद आमिर जैसे फास्ट बॉलर मौजूद हैं। और आज का जो मुल्तान का जो ग्राउंड है उसमें एक सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम के हवाले से मैं बताऊं कि कल यहाँ पर मुल्तान का जो मौसम था खासा सख्त देखा गया था कि यहाँ पर टेम्परेचर था जो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। लेकिन आज अभी से ही सुबह से हवा चल रही है। शायकीन को इस बात की भी परेशानी लेने की नहीं ज़रूरत कि वहाँ पर गर्मी देखी जाएगी, लेकिन हवा चल रही है, आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं और इस वक्त जो मौसम है परफेक्ट आज का मौसम जिसे कहा जा सकता है कि मैच के लिए परफेक्ट मौसम है और बहुत ही हल्ला गुल्ला देखने को मिलेगा। तो आसिफ ये भी बताइएगा कि कराची किंग्स यकीनी तौर पर मुल्तान आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फैंस कराची किंग्स वालों के भी होंगे क्योंकि कराची की टीम को कहा जाता है कि उसमें मल्टीपल जो है सिटीज़ के लोग मौजूद हैं। तो आमिर की अगर बात की जाए, बाकी दीगर लोग जो कराची किंग्स की टीम में मौजूद हैं उनके वोटर्स और सपोर्टर्स हैं, उनको कोई सपोर्ट करने आएगा या जो न सिर्फ मुल्तान सुल्तान के नारे लग रहे होंगे? नहीं जी, बिल्कुल जैसा कि पिछले मैच में भी हमने देखा था कि पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पर जो आवाम थे, शायकीन थे, बड़ी तादाद में देखा गया था। यहाँ पर स्पेशली तौर पर पेशावर ज़ल्मी के लोगों ने शर्टें भी पहनी हुई थी, लेकिन क्योंकि पेशावर के जो कराची किंग्स है और लाहौर कलंदर के साथ आवाम की एक खसूसी तौर पर हमदर्दियाँ होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर देखा जा सकता है कि आज के मैच में भी कराची किंग्स के लोग सपोर्ट करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे। कि कल जैसा इमाद वसीम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी इस बात का जिक्र किया था कि कराची किंग के यहाँ पर मुल्तान में बहुत सी लोग सपोर्टर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। शायकीन का उन्होंने जोश और जज्बा भी देखा था, तो उन्होंने इस बात का बड़ा खुशी का इजहार किया था कि हमें इस बात का बिल्कुल नहीं लग रहा कि हम अवे पे खेलने के लिए आए हैं, हम ऐसे ही लगेगा जैसे हम अपने ही होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सबसे जो खुशी की बात का जिक्र किया था कि वो मुल्तान में पहुँचे थे और सबसे पहले मुल्तान की जो सौगात है सोन हलवा उससे उन्होंने मुँह मीठा किया था और यहाँ पर पहुंचते सबसे पहले सोन हलवा भी खाया था, जिसके बायस से वो आज के मैच के लिए बड़े चले। अब ये तो आसिफ वक्त बताएगा कि अब मैच जीतने के बाद सोन हलवा मुल्तान वाले कराची वालों को खिलाएंगे या कराची वालों को मुल्तान वालों को खिलाना पड़ेगा। सो बेस्ट ऑफ लक आसिफ, और आप भी मैच एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से। कराची में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान में जब से वायरस आया तो एक तो बहुत ज़्यादा लोग परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और जैसे भी हमने शुरू में भी बात की थी कि बहुत सारी अफवाहें भी हैं जिसकी वजह से परेशानी में लोगों की इजाफा हो रहा है। तो हम ही आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे कि जो हकीकी सूरत हाल है वो क्या है, कोरोना वायरस से मुताल्लिक जो आदाद व शुमार हैं वो शेयर किए जा रहे हैं और इससे बचना कैसे है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद है कराची से। इब्राहिम, ये बताइएगा जो केसेस हैं वो कितने रिपोर्ट हुए हैं? टोटल 2 हैं, और फिर ये भी बताइएगा कि जो 7 उनके लोग आए थे ईरान से वापस, उनको क्या घरों में भेज दिया गया या उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है इस वक्त? जी देखें, जो केस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के वो फ़िलहाल एक केस रिपोर्ट हुआ है जो कि निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 22 साल का नौजवान है ये, जो कि नेशनल स्टेडियम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल है, वहाँ पे ज़ेर इलाज है। जबकि जो दूसरा वो केस है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, वो मुश्तबा केस है जो कि सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में गुज़िश्ता रात उसको दाखिल किया गया, लेकिन अभी उसके जो नमूने लिए जा रहे हैं उसमें तस्दीक नहीं हुई। और जो नौजवान मुतासर है जिसमें पॉजिटिव हो चुका है 22 साल नौजवान, उसकी फैमिली जो है उसके 5 फैमिली के मेम्बरान को डॉ यूनिवर्सिटी के अस्पताल ओझा कैंपस सफूरा गोट में गुज़िश्ता शब रखा गया था, सुबह से शाम तक रखा गया था, जहां पर उनके टेस्ट भी किए गए, उनका तफसीली मायना भी किया गया था, जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई थी। तो उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें रिलीफ दे दिया, उनको घर जाने की इजाज़त दे दी। तो फिलहाल जो सिर्फ कोरोना वायरस का जो शिकार है वो एक ही मरीज़ है जो कि नेशनल स्टेडियम पर रोड पर वाक़े निजी अस्पताल में। अच्छा, तो इब्राहिम ये भी बताइएगा कि आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह कायम कर दिए गए हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, क्या इंतजाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? क्योंकि कल कायम अली शाह साहब ने भी कहा कि बड़ा जो है इसको सीरियस लिया जाएगा और सिंध हुकूमत इस पर कड़ी नज़र रखेगी, मैं डे बाय डे अपडेट लूँगा। तो प्रैक्टिकली आपने क्या इंतजाम होते हुए देखे हैं कराची में इस हवाले से?
جی دیکھیں بالکل ہم نے مختلف اسپتالوں کا دورہ بھی کیا, وہاں پہ دیکھیں انتظامات جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت جیسے کہ کیے جا رہے ہیں. صرف یہ جو نجی اسپتال ہے نیشنل اسٹیڈیم روڈ پہ, یہاں پہ بہتر انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ جناح اسپتال, سول اسپتال اور ڈاؤ اسپتال میں جو ہے وہاں پہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ آئسولیشن وارڈ قائم کیے گئے ہیں اسپتالوں کی انتظامیہ کی جانب سے. عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مخصوص لباس, مخصوص ماسک اور گلوز جو ہیں وہ صرف جناح اسپتال کو فراہم کیے گئے ہیں, جبکہ اس کے علاوہ سول اسپتال کی انتظامیہ نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ تمام انتظامات کیے ہیں. ان کے پاس بھی جدید آلات اور جدید مخصوص لباس ان کے پاس نہیں ہے سول اسپتال کے پاس, اور ڈاؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی اپنی مدد آپ کے تحت کام کیے ہیں. جبکہ ڈاؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ سرکاری لیول پر اگر بات کی جائے تو پہلی ڈاؤ یونیورسٹی اور اسپتال ہے جہاں پر وفاقی حکومت کی جانب سے تشخیصی کٹس فراہم کی گئی ہیں. جبکہ اس کے علاوہ سول اسپتال جو کہ سندھ میں سب سے بڑا اسپتال ہے, انہوں نے بھی درخواست کی ہے وفاقی حکومت کو کہ ان کو بھی کٹس دی جائیں, کیونکہ ان کے پاس جو ہے جدید لیبارٹری تو موجود ہے لیکن ان کے پاس تشخیصی کٹس موجود نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کرونا کے مزید مریض آتے ہیں تو ان کے نمونے سول اسپتال سے لے کر NIH اسلام آباد بھیجنے پڑیں گے, تو اس سے اچھا ہے کہ ایک ہی جگہ پر تمام چیزیں سہولیات فراہم کی جا سکیں. لیکن محکمہ صحت جو ہے وہ ابھی بھی ضرور زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ابھی بھی مختلف اسپتالوں میں ادویات کا شدید فقدان ہے, بستروں کا فقدان ہے, جبکہ جو خدا نخواستہ اگر کرونا آتا ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے بھی ویسے انتظامات نہیں ہیں جیسے کہ ہونے چاہیے, کیونکہ گزشتہ کئی سال تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ان کا سرجیکل ٹینڈر بھی نہیں ہوا. اگر ماسک یا یہ چیزیں ان کو ضرورت پڑیں گی تو وہ پہلے ٹینڈر منظور کریں, اس کے بعد ہی. تو ابراہیم ذرا ہمارے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ ماسک سے متعلق بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا, تو ہم چاہیں گے کہ آپ سے آگے چل کے اس پر بات کریں. تو ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ضیاء اشرف چودھری صاحب, ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جو کہ بایو سیکیورٹی اینڈ بایو سیفٹی ایکسپرٹ ہیں, لیب سائنٹسٹ ہیں, اور اویئرنیس کیمپین جو ہے نا وہ بڑی زیادہ رن کی ہیں ابھی کچھ دنوں میں انہوں نے کورونا وائرس سے ریلیٹڈ. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ آخرکار یہ علامات کیا ہیں اس کی, اور تشخیص کس طریقے سے ہوتی ہے, اب لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ پتہ چل سکتا ہے ان کو کہ انہیں کورونا وائرس ہے یا وہ کسی عام بیماری میں مبتلا ہیں. ضیاء صاحب ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کورونا وائرس اس شخص کو ہے, علامات کیا ہوتی ہیں؟ السلام علیکم مس رمشا, آواز آ رہی ہے آپ تک میری؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا, تھینک یو ویری مچ فار لیٹنگ می دی اپرچونٹی ٹو سرو. جی تو میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک RNA انویلپڈ وائرس ہے. RNA انویلپڈ وائرس میں بھی ایک جنرل جو پاپولیشن ہے اس کو تو اہم نہ ہو اس کے لیے, لیکن ایک سائنٹسٹ کے لیے یہ بات کافی اہم ہے, کیونکہ یہ ایسے وائرس ہیں جو اگر جسم کے باہر ہوں تو یہ کل کرنے بڑے آسان ہیں, ڈی ایکٹیویٹ کرنے بڑے آسان ہیں. میرا اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ وائرس انسانی جسم کے اندر داخل نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو بڑا آرام سے ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یا اس کو مار سکتے ہیں. پرابلم تب ہوتی ہے جب یہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی پھر جو سمٹمز ہیں وہ تقریباً کامن فلو جو کولڈ فلو ہے اس سے ملتی جلتی ہیں, جس میں فیور ہوگا, فلو نظر آئے گا, ہمیں کف, کافی کیسز میں کف ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور جو سویئر کیسز ہیں اس میں ہمیں نظر آ سکتا ہے کہ نمونیا ٹائپ سمٹمز جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جنرل سمٹمز ہیں جو کہ اچھا ضیاء صاحب آپ نے کہا کہ یہ جب باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو کیور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے یقینی طور پر. یہ جب تک باڈی میں نہیں آ رہا ہے, باہر انوائرمنٹ میں موجود ہے, تو کسی طرح اس کو کل کیا جا سکتا ہے؟ کون سے ایسے میجرز ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ہیومن باڈی میں انٹر ہی نہ ہو سکے؟ بالکل ڈیفینیٹلی. ایک تو ہے انسان کی اپنی پریکاشنز کہ جو بھی لوگ ہیں جہاں پہ سسپیکٹڈ ایریاز ہیں یا کسی کا زیادہ میل جول عام لوگوں کے ساتھ ہے یا کوئی رش والے ایریاز پہ کسی نے جانا ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کرے. اپنی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ماسک پہنا جائے, ہینڈ ہائیجین جو ہاتھ دھونا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. WHO کے مطابق 70% جو 70% بیماریاں ہیں وہ ہم ہاتھ دھونے سے اس سے بچ سکتے ہیں. کورونا وائرس بھی ان میں سے ہی ایک ہے. اگر ہم پراپر ہینڈ ہائیجین اپنائیں, صحیح ہاتھ دھونے کا طریقہ اپنائیں اور
बार बार हाथ धोते रहें, फ्रीक्वेंट हम हाथ धोते रहें। अगर किसी भी इस तरह की चीज़ को हमने टच किया है या हमें शक है कि हमारे हाथ पे कुछ लग गया होगा, तो हम अच्छी तरह से हाथ धोएं, तो हम इसको अपनी जिस्म के अंदर दाखिल होने से अच्छा, बचा जैसा सकते हैं। आपने कहा कि सही तरीके से हाथ धोए जाएं, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ बता भी दें कि दुरुस्त तरीका हाथ धोने का क्या है, क्योंकि अक्सर हम जाते हैं हाथ धोया और बाहर, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि किस तरीके से जो है ना वो हाथ धो सकते हैं। जी WHO के मुताबिक इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि हम टूटी खोलें, उसके बाद वो अपने हाथ पे इनफ सोप लगाएं, अगर सोप अवेलेबल है। अगर नहीं है तो सैनिटाइज़र से सैनिटाइज कर सकते हैं। तो मैं सोप और वाटर, जो पानी और साबुन के साथ हाथ धोते हैं, उसका मैं तरीका बता देता हूँ। जी ज़रूर। कि सबसे पहले आपने हाथ को धोया, उसके ऊपर साबुन लगाया, इनफ साबुन, वो लगाने के बाद आपने रब करने हैं बैक ऑफ हैंड्स विद इंटरलेसिंग फिंगर्स, के हाथ की बैक साइड पे इस तरह से आपने हाथ, पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ, उसके बाद आपने फ्रंट साइड से सेम वही प्रोसेस अपनाना है, 2 स्टेप्स। इसके बाद हमने इस तरह से, ये जो हमारे नेल्स हैं ताकि इससे साफ हो जाएं, 3 स्टेप्स। इसके बाद हमने यहाँ से लेके, ताकि ये जो हमारा थंब है ये भी अच्छी तरह से साफ हो सके। फिर इसके बाद हम यहाँ से साफ करेंगे, रब करेंगे, और ये हम यकीनी बनाएंगे कि जो साबुन है वो 20 सेकंड 20 सेकंड कम से कम हमारे हाथों पे लगा हुआ है। उसके बाद हम हाथों को धो सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे हाथ बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गए होंगे। सही। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें और जो है ना वो खबरें गर्दिश कर रही हैं, जैसे कि प्याज का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें तो उससे आप बच सकते हैं, पानी ज़्यादा पिएं। तो ये सारी चीज़ें किस हद तक दुरुस्त हैं, या आप इसमें कुछ तस्दीक करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़िया साहब। मिस रिमशा, साइंटिस्ट होने के नाते हम उन चीज़ों पे यकीन करते हैं जिन पे अभी अच्छी खासी रिसर्च हो गई हो, कुछ हमारे पास डेफिनेट रिपोर्ट्स आ गई हुई हो। तो ये एक अभी ऐसा मर्ज़ है, ऐसी वबा है जिस पे अभी रिसर्च जारी है। अभी जो प्याज है, लहसुन है, इस पे कोई इस तरह की रिसर्च नहीं हुई कि वो उसको मर्ज़ को ठीक कर रहा हो। हाँ, इसके पुराने कुछ पेपर्स के अंदर इसके कुछ इसमें इफ़ेक्ट ऐसे हैं कि जो प्याज है, लहसुन है, उसमें एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट्स हैं कि कुछ बैक्टीरिया को ये डीएक्टिवेट कर लेता है। लेकिन ये वायरस है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, रिसर्च अंडर प्रोसेस तो है। पानी का इस्तेमाल का कहा जा रहा है, वो जो है ना वो किस हद तक दुरुस्त है? बिल्कुल, वो 100% बात ठीक है, क्योंकि हमारे जिस्म में फ्लूइड ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, हमारा जो कुव्वती मुदाफ़त है, जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, वो अच्छी तरह से काम करेगा। अच्छा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, ये हाई स्ट्रॉन्ग रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त कौन से ऐसे फूड्स एंड फ्रूट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन सी ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम करें? अच्छा, यहाँ पे हम मेरा ख्याल है नेचुरल चीज़ों को प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जो सप्लीमेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आ जाते हैं। तो जो सीजनल फ्रूट हैं, जो इस वक्त मौसमी फल हैं, उनका जूस या सेब खाएं, या जिस तरह गाजर और मुख्तलिफ जो सीजनल फ्रूट है मौसमी, उनका जूस पिएं आप। जूसेस जो हैं वो हमारी बॉडी का निज़ाम ज़्यादा एक तो एक्टिव रखते हैं हमारी बॉडी को, और मुदाफ़ती निज़ाम को भी इन्हेंस करते हैं। तो हमें जो सीजनल फ्रूट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और प्रिकॉशन में जो सबसे अहम बाकी चीज़ें जी जो सबसे अहम बात कही जा रही है वो ये है कि मास्क का इस्तेमाल करें। एक तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि दुरुस्त मास्क कौन सा है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, और उसकी अपनी हाइजीन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जी रिमशा, 95 जो N95 एक मास्क होता है, जी वो एक्चुअल जो है इसके लिए रिकमेंडेड है। ठीक है। वो 0.3 माइक्रोमीटर तक कोई भी जो पार्टिकल जिसका साइज़ होगा वो उसको फिल्टर करता है। जो ये सर्जिकल मास्क है किसी हद तक ये सेफ़ रखता है, लेकिन ये इसको 100% हम सेफ़ नहीं कह सकते, क्योंकि ये वायरस को फिल्टर नहीं कर सकता। लेकिन जो ड्रॉपलेट्स जिनके ऊपर वायरस सफ़र कर रहा होता है उनको ये किसी हद तक रोक लेता है। और वो मास्क कितने टाइम के बाद तब्दील कर लेना चाहिए, या वो कितने अरसे तक चल सकता है एक मास्क? अगर तो आप इस तरह के एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोई ज़्यादा सस्पेक्टेड केसेस नहीं हैं, तो आप होल डे उसको यूज़ कर सकते हैं, टिल द टाइम कि आपने उसको उतारा नहीं है, ख़राब नहीं किया।
ہاں ہاسپٹلس کی بات آ گئی, لیبس کی بات آ گئی, جہاں پہ آپ ڈائریکٹ پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں تو آپ نے آئسولیشن میں جانا ہے, وہیں پہ نیا ماسک پہننا ہے, وہیں پہ پیشنٹ کو ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد واپس نکلنے سے پہلے اسی میں آپ نے ڈسکارڈ کر کے اس کے بعد اپنے آپ کو ڈی کنٹامینیٹ کر کے. تو ضیاء صاحب ویری کوئکلی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہم کرونا سے بچنے کے لیے ہمیں کیا ٹپس دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو کہ وہ اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے بہتر ہے کہ جو غیر ضروری سفر ہے اس سے پرہیز کی جائے. جتنا آپ بچ سکتے ہیں غیر ضروری سفر سے اس سے بچیں, پہلی نمبر میں بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جو پبلک پلیسز ہیں جہاں پہ زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کی ایک امید ہوتی ہے تو وہاں پہ کوشش کریں کہ نہ جایا جائے, جتنا آپ بچ سکیں جتنا ممکن ہو سکے. اس کے بعد آتی ہے اپنی پروٹیکشن, اس میں ماسک یوز کریں آپ, اور ہینڈ واشنگ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. لائک جس طرح ہمارا وضو ہے, ہم دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے ہم اپنے ہاتھ بھی دھو رہے ہوتے ہیں, اگر خدا نخواستہ ہمارے فیس پہ کچھ لگا ہوا ہے وہ بھی واش آؤٹ ہوتا ہے, ہمارے منہ کے اندر کوئی سٹارٹ میں ہے کوئی چیز تو وہ بھی واش آؤٹ ہوگی, نوز میں. اس طرح جو وضو ہے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے ہمارے اسلام میں, یہ ایک ریکمینڈیڈ پریکاشن ہو سکتی ہے ٹو اوائڈ کرونا وائرس انفیکشن. تو اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ اگر جو سائنٹسٹ لوگ ہیں تو وہ نیڈل سٹکس جو ہیں, نیڈل کے اپنی سرنج کے انفیکٹ ہونے سے بچیں, تاکہ ان کو نیڈل سرنج لگے تو ایک کا جو سیمپل ہے وہ دوسرے میں اگر ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس انفیکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ضیاء صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کرونا وائرس سے متعلق یہی ہے کہ جب تک اپنے سیفٹی میجرز ہیں اسے لے کے رکھیں, صفائی رکھیں, اور اپنے ہاتھ جس طرح سے بھی ضیاء صاحب نے بھی بتایا اس طریقے سے دھوئیں, کم سے کم 20 سیکنڈز تک جو ہے نا وہ صابن رکھیں اور اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ پہ مساج کریں اور پھر دھوئیں. آپ صاف ستھرے رہیں گے تو یہی اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑی پریکاشن ہے. اور جو سنی سنائے خبریں ہیں, افواہیں ہیں, اس پہ پلیز یقین نہ کریں. ہمیں یہاں پر بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید بھی بات ہوگی اس پر, ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. قوموں کی بات کرتے ہیں, اگر ہم چائنا سے یہ آغاز ہوا, چائنا کی مثال دیکھیں تو انہوں نے لڑنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا اپنے لوگوں کو, ایک پورا ہاسپٹل 8 سے 10 دن کے اندر تعمیر کر دیا اور پوری قوم نے اس پر ساتھ دیا کہ جناب ہم ساتھ کھڑے ہوئے. آئسولیشن وارڈز میں لوگوں کو رکھا گیا, لیکن وہ ایک جو ہے نا وہ مل کر کام کیا حکومت کے ساتھ, عوام نے بھی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ہم ہر چیز کا ملبہ حکومت کے اوپر تو ڈال دیتے ہیں, لیکن جب ہمارا اپنا یوٹیلائزیشن کا ٹائم آتا ہے تو ہم بھی بھرپور ہر سچویشن کو کیش کراتے ہیں. اس وقت کی جو صورتحال ہے آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قومیں بنتی ہیں مشترکہ سوچ اور مشترکہ مفادات کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بدقسمتی سے اس ملک کے اندر نہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں اور نہ ہی ہماری مشترکہ سوچ ہے. کامن انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مل کر پورے ملک کو کسی مشکل سے نکالنے کے لیے یکجاں یک سوچ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت کیونکہ ملک کی جو صورتحال ہے, ہر وقت ہم اس طاق میں رہتے ہیں بھوکے ریچھ کی طرح کہ جب ہمیں کوئی چیز مل جائے, جیسے ایران میں وہ ریچھوں کا ریوڑ چلتا ہے, اور بعض اوقات ان کو جب رزق نہیں ملتا تو پھر اپنے ہی ریچھ کو, جس کی اونگ آتی ہے اور جس کو تھوڑی سی, اس کو کھا جاتے ہیں. ایسے ہی پاکستانی قوم, جس کو قوم نہیں کہا جاتا بیسیکلی, مفادات کے تحت جمع ہونے والے لوگوں کا ٹولہ, یہ مفادات کے تحت جمع ہونے والی مافیاز اس طاق میں رہتی ہیں کہ کب کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جس کو یہ کیش کروا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے مال اکٹھا کر سکتے ہیں. حالانکہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے, اور آپ نے چائنا کی بات کی جہاں پر کوئی مذہب نہیں ہے, تو وہ غیر مذہب لوگ بھی ایک کاز سے نپٹنے کے لیے یکجان ہیں. لیکن یہ ملک جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی اور ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا, لیکن اسلام کی روح یہاں سے غائب ہوتی نظر آ رہی ہے. اسلام ایسے لوگوں کے لیے کہتا کیا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں, جو دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں نہ پیدا کریں اور ذخیرہ اندوزی کریں. بارک اللہ فیک. دیکھیں بہت ہی سادہ الفاظ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا. آپ کے الفاظ کی میں بالکل عربی تعبیر کر رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو, سختیاں پیدا نہ کرنا, کہ لوگوں کے لیے آسان زندگی بناؤ, معاشرے کو آسان رکھو, وہ کام کرو جس سے سوسائٹی کو آسانی ملے, وہ کام نہ کرنا جس سے سوسائٹی مشکل میں ڈل جائے.
اب جب معاشرے کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو ذخیرہ اندوزی کی طرف لے جا کر اس معاشرے کو بیسیکلی مشکل میں ڈالنا ہے. تو اس حدیث شریف کے مطابق بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صریح الفاظ کے ساتھ کیٹاگوریکلی فرما دیا کہ ذخیرہ اندوز کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور ذخیرہ اندوز وہ شخص ہے جو اللہ کا نافرمان ہو. صرف اللہ کی نافرمانی ہی کسی شخص کو ذخیرہ اندوزی کی طرف لے کر جائے گی. وہ کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا جو رب کا ذرا سا بھی جس کے دل کے اندر خوف ہوگا. ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ یہ ان سے یہ لوگ پھل پھول سکتے ہیں؟ یہ جو پیسے اگر 8-10 روپے بچا لیں گے. بارک اللہ فیک. دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے ہمارے لیے, کیونکہ مشعل راہ ہے قرآن عظیم اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ من احتکر علی الناس طعامہم, کہ جس نے لوگوں کے اوپر ان کے کھانے کی چیزیں یا ضرورت کی چیزوں کو روک دیا, بند کر دیا, ضربہ اللہ بالجزام والافلاس, اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کوہڑ اور غربت کی بیماری میں مبتلا کر دے گا. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں جملہ عرض کر دوں گا کہ بظاہر سننے والے تو یہ کہیں گے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں سب ہم جانتے ہوتے ہیں کون کون ہیں, نہ تو ان کو بظاہر کوڑ نظر آ رہا ہے, کوڑ کی بیماری, اور نہ ہی وہ بظاہر غریب نظر آ رہے ہیں. تو پھر اس حدیث کا مطلب کہاں گیا؟ صحیح مطلب یہ ہے کوڑ کی بیماری ایک سمبل ہے, علامت ہے نفرت کی, کہ جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے. ذخیرہ اندوز کے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ نفرت کرنے لگتے ہیں, پورا معاشرہ اس کے ساتھ نفرت کرنے لگتا ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملعون ہوتا ہے, جس پر لعنت ٹھہرتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان اقدس ہے اور صالحین کا کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ لعنت کا اثر 7 نسلوں تک قائم رہتا ہے. اتنی بری چیز وہ ہوتی ہے. دوسری بات کہ غربت, تو بظاہر تو وہ مال اکٹھا کرتا ہے, وہ غریب کہاں سے ہوا؟ تو غربت یہ ہے کہ مال تو وہ بہت اکٹھا کر لیتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کو اس حالت میں کر دیتا ہے کہ وہ اپنے اکٹھے کیے ہوئے مال اور نعمت سے لطف اندوز ہونا نہیں جانتا. یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص فار ایگزامپل ہم ماسک کی بات کر رہے ہیں 400-500 روپے ایکسٹرا کما رہا ہے, تو آپ یقین کریں کہ وہ کیا وہ پیسے اس کو ڈبل ہو کے کبھی ملیں گے یا وہ استعمال کر سکے گا؟ آپ جتنے پیسے اس میں بچا لیں, کیا آپ کہیں ایسی جگہ سے وہ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں, کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے آپ کے اپنے اوپر کہ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے تو میرے نہیں جا رہے لیکن میں دوسری مشکل میں ہوں. بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے جو برکت کا کہا ہے نا, ایک حدیث شریف بھی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون, کہ جو جالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت کی اشیاء کو, جو معاشرے کی نیڈ ہے اس کو سوسائٹی میں لے آئے تو اللہ رب العزت اس کے لیے غیب سے رزق حلال کے دروازے کھولتا ہے, اور جو اس کی ذخیرہ اندوزی کر لے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملعون ٹھہرتا ہے. اب اس میں اللہ رب العزت ان کو رزق کیسے دیتا ہے, آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کی. برکت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت تھوڑے کے اندر اس کو مینج کر دیتا ہے, اور یہ زیادہ کے اندر بھی مینج نہیں ہوگا, اور یہ زیادہ کے اندر بھی مینج نہیں ہوتا, چوری سے کریں گے, ذخیرہ اندوزی کریں گے. اب ایک مثال ہے ہمارے پاس کہ کیسے ایسے حالات کے ساتھ نپٹا جائے. مدینہ شریف کے اندر قحط کا دور آ گیا, غلہ نہیں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف ہیں, غنی بھی تھے, مال بھی تھا, بہت بڑے تاجر بھی تھے. آپ نے غلہ منگوایا, اناج منگوایا باہر سے, 100 اونٹ کے لگ بھگ ان کا غلہ آیا گندم کی صورت میں. جب مدینہ شریف میں پہنچ گیا تو آپ نے منادی کروائی کہ اس کو کون خریدے گا. اس وقت کے تاجر جمع ہوئے اور ان میں یقیناً مفاد پرست تاجر بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کو ڈبل ٹرپل اور کئی گنا زیادہ منافع کی آفر کی کہ یہ مال آپ ہمیں فروخت کر دیں, ہم آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ منافع, ڈبل منافع بھی دیں گے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب سے سن لیا کہ یہ کتنا منافع دینا چاہتے ہیں, تو اب یہ تعلیم تھی جو آپ نے آج کے دور میں اس تاجر کو جو آج سوسائٹی کے اندر زہر گھول رہا ہے اس کو سکھانے کے لیے فرمایا. آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے اتنا بس منافع دے سکتے ہو, اب میں تجارت اس شخص کے ساتھ کروں گا جو دنیا میں 70 گنا مجھے منافع دیتا ہے اور آخرت میں اس سے بھی بڑھ کے منافع دیتا ہے. آپ نے منادی کروائی کہ یہ سارے کا سارا غلہ مدینہ کے اندر ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. تو یہ تھا کہ قحط کی صورت میں نپٹنے کا طریقہ کہ جب آپ کے پاس مال تھا آپ نے اس سے پیسہ کمانے کے بجائے اس سے رب کی رضا کمائی. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. یہ ایک کاز ہے.
اگر کوئی اس شخص اس کاسٹ کا حصہ بنتا ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی پروڈکشن کمپنی ہے جو کہ ماسک بناتی ہے اور چلے وہ مہنگے داموں نہ صحیح اپنی اجرت پہ ہی لے لے، یا جو ہے نا وہ اس سے کچھ کم داموں میں فروغ کر دے، پروڈکشن کو انکریز کر دے تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، تھوڑا درد پیدا کریں، تو اس کا صلہ کس صورت میں ان کو مل سکتا ہے؟ اور اس کاز میں اگر وہ حصہ ڈالتے ہیں تو پھر وہ آخرت اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق، وہ ساری چیزیں میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی بات کریں کہ وہ صلہ پھر اس کو کس طریقے سے مل سکتا ہے؟ نص قطعی ہے اس کے اوپر، اور میں نے بتایا تھا جس طرح شروع میں بھی کہ قرآن عظیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، دستور حیات ہے، یہ ہمارا آئین ہے جو ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی کیٹاگریکلی اس کے اندر فرما دیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جو نیکی اور تقوی کے کام ہیں ان میں آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور یہ امر دیا، حکم دیا، اور ساتھ میں نہیں فرما دی، ممانعت دے دی کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ نے سرکشی کے کاموں کے اندر اور برائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ تو جب آپ نیکی کے کام آ جائیں، نیکی کا یہی کام ہے کہ جب ملک، عوام، معاشرہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہو جائے تو آپ سب مل کر اس کو اس مشکل سے نکالیں، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہوگا۔ بیسیکلی تو یہ دنیا آپ کی چند دن کی دنیا ہے، اس کے مفادات کی خاطر اگر آپ اپنی آخرت کو جو دائمی زندگی ہے اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی جو عقل سے فاتر العقل ہوگا وہی انسان یہ کر سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بے حس لوگ ہیں، یہ جہالت ہے یہ جو اس وقت کیا جا رہا ہے، اور یہ جو بے حسی ہے یہ جو ہے نا کس حد تک متاثر کرتی ہے لوگوں کو یہ، اور ہمارے معاشرے میں ہے کیوں اتنی، ہم اتنے ذات پرست، ہم اتنے مفاد پرست کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بچانے کے بجائے ہم اپنے صرف اور صرف مال کو بنانے میں یا پیسہ جمع کرنے میں وہ زندگی اور جو ہے نا ساری انرجی اپنی لگا دیتے ہیں۔ اچھا نا، ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں، ہم کوئی ایک کاز کو لے کر نہیں کہہ سکتے۔ جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ جو مافیاز اس کے اوپر کام کرتے ہیں وہی ملعون ہیں، وہی لعنتی ہیں، اور وہی گناہ گار ہیں، وہی نافرمان ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس میں ہمارے معاشرے کا بھی کردار ہے۔ ایسے ہی ہے، میں ایسے اس میں لوں گا کہ معاشرے کا کردار کیسے ہے۔ پاکستان کی اگر 20 کروڑ عوام ہے تو کم از کم کوئی 2-4 کروڑ عوام تو ایسی ہوگی جو شہروں میں رہتی ہے اور جس کو یہ شعور ہے کہ اس وقت ہمیں ماسک پہننا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ جو ان کی ضرورت کا ایک ماسک ہے وہ خریدنے کے بجائے انہوں نے 10 ماسک خرید کے گھر میں رکھ لیے کہ ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ شارٹیج شو کروانے والا کون ہوا؟ گویا کہ ہم بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں کہ جیسے دیکھنا ایک سادہ سی بات ہے، پچھلے عرصے میں ٹماٹر کا ایشو چلا تو اب جس گھر میں ٹماٹر آدھا کلو یوز ہوتا تھا اس نے 5 کلو ٹماٹر لے کر آپ نے فریز کر دیا۔ جب وہ 5 کلو خریدے گا تو جب 2 کروڑ آدمی نے اس ٹماٹر کو 5 گنا زیادہ خرید لیا تو پہلے ہی سے شارٹیج تھی، ہم نے اور آرٹیفیشل شارٹیج اس کو بنا دیا، معاشرے کے اندر اس کی ڈیمانڈ اور بڑھ گئی۔ تو پھر وہ لوگ جن کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے وہ فائدہ اٹھانے کی اور زیادہ کوشش کریں گے نا۔ تو ہمیں مل کر ایسی مافیاز کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے کہ اگر آج یہ ماسک موجود ہے نا تو یار یہ پاکستانی عوام اتنی غبی اور اتنی کن ذہن ہے کہ یہ ایک ماسک اپنا گھر میں بنا نہیں سکتے۔ یہ میڈیکل والے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کیا یہ میڈیکیٹڈ ماسک ہی ہے، کوئی اس کے اندر میڈیسن فٹ کر دی گئی ہے جس کے ذریعے وہی ماسک پہنا جائے گا جو کسی میڈیکل فیکٹری سے بن کے آیا ہے جو میڈیسن نے پاس کر لیا، بلکہ ان لوگوں کو مل کے چاہیے کہ اس وقت فوری طور پہ اس کی کوئی الٹرنیٹ شو کروائیں تاکہ جو ماسک بنانے والے ہیں اور جو مافیاز اس کی شارٹیج شو کر رہے ہیں نا تو وہ اس کو لے کر بیٹھے رہیں۔ اب چلے آپ نے ماسک بنانے کی بات کر دی تو ایک ویڈیو بھی ابھی خاصی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور انہوں نے بتایا بڑا ایک اچھا کاز ہے، بڑا ٹائملی آیا ہے اور بڑی زبردست بات کی کہ آپ خود بھی ماسک بنا سکتے ہیں۔ ماسک بنایا کس طرح جا سکتا ہے، ذرا وہ ویڈیو بھی ہم دکھائیں گے کہ آپ خود جو ہے اپنی پریونشن کس طرح کریں۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کوئی بے حسی والا فیکٹر، لوگوں کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہم ذخیرہ اندوزی کی طرف بڑھ گئے، ہم ان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ چیز بھی خرید لیے تو بھی آپ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ نصرت سحر عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کریں گے انہیں شو میں۔ نصرت صاحبہ، سب سے پہلے تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جیسے ہی ہماری کوئی مشکل گھڑی آتی ہے ہم سب جو ہے نا اس کے لیے پر تول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے اس سے، یا ہم جو ہے نا وہ منافع کیسے کما سکتے ہیں۔ ماسک کی شارٹیج ہے، ماسک مل نہیں رہے ہیں، لوگوں نے خرید لیے ہیں جو ہیں وہ بہت ہائی پرائزز پہ بیچ رہے ہیں، کیا جو ہے نا وہ اس وقت کرنے کی ضرورت ہے؟ اور پھر حکومت کی اگر بات کی جائے تو وہ شارٹیج کے حوالے سے کیا پلان کر رہی ہے اس وقت؟ جی بہت شکریہ۔ آپ نے صحیح کہا کہ ہم پتہ نہیں دنیا بھی ہم پر ہنستی ہوگی کس طرح کی قوم ہے، جب ان پر برا وقت آتا ہے اسی طریقے سے ہی ہم
اس قدر غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں, اس قدر جس چیز کا ہمیں منع کیا گیا اسلام میں ذخیرہ اندوزی, ہم مسلمان ہو کر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. آٹا کی ضرورت پڑ گئی, آٹا ذخیرہ کر دیا, چینی کی ہو گئی ذخیرہ. رمضان کی مثال ہمارے سامنے کہ رمضان جیسے مہینے میں باہر ملکوں میں وہ مسلمان نہ ہو کر بھی وہ چیزیں سستی کرتے اور ہم لوگ مہنگی. تو دکھ ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. اب اتنی بڑی یہ وبا کا ایک پوری دنیا میں خوف اور دہشت پھیل گئی ہے. ہمارے ملک میں دعائیں مانگ رہے تھے اللہ نہ کرے کہ ادھر ایسا کچھ ہو, لیکن بہرحال ادھر بھی مریض کا پتہ چل گیا. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ ایک پیشنٹ کرونا کا ہو چکا ہے کراچی میں اور اس کی تشخیص ہو گئی ہے, اور جناب ہمارے جو تاجر برادری ہے انہوں نے فوری طور پر اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. خوف خدا کیوں نہیں ہے کہ کہیں ان کو بھی خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ پڑ جائے ان پر بھی کہ بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیں, سپورٹ کریں. ایسے میں تو بندہ کھلے دل سے ان چیزوں کو مفت دینا شروع کر دے, کیونکہ یہ تو قدرتی وبا ہے, قدرت کی طرف سے یہ ایسی بیماری ہے. اور دوسری بات میں یہاں پہ یہ بھی ضرور کہوں گی کہ دیکھیے کل میں نے یہ بھی سنا ہمارے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا کہ انہوں نے آ کر بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ فوری طور پر پولیس اور رینجرز کو میں نے حکم دے دیا کہ جہاں جہاں ماسک ہیں فوری طور پر وہاں جا کر ان سے وہ ماسک لے لے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ کرنا ہی تھا تو اس کو اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے میڈیا پہ آ کر یہ کہہ دیا, اب ہر جگہ وہ ماسک پڑا ہوگا, ہر شاپس پہ, ہر گودام میں, ہر جگہ وہ رکھے بیٹھے ہوں گے کہ پولیس آئے گی, رینجرز آئے گی اور سستے داموں ہم سے لے کے چلی جائے گی. اگر اتنے ہی اچھے ہوتے لوگ تو وہ بیچارے خود ہی رہے ہوتے. تو بڑے افسوس کی بات ہے. اور یقین مانے پوری دنیا میں واحد میرے خیال میں ہمارا ہی ملک ایسا ہے جہاں پر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, تو اس طرح کی سچویشن ایسے ہی ہمیں بڑا جو ہے نا سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں, اور ہم اللہ کے لیے بھی جو ہے نا اگر کچھ کریں تو شاید ہمارا صلہ جو ہے وہ ہمیں بہت بڑھ کر مل سکتا ہے. ہمیں چھوٹا نہیں سوچنا, ہمیں بڑا سوچنا ہے, لوگوں کا سوچنا ہے. بہت شکریہ نصرت سحر عباسی صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. انور بغدادی صاحب آپ نے وقت دیا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. تو جناب آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب کہتے ہیں نا کہ بچے کی جیسی تربیت ہوتی ہے, جیسے آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بیہیویئرز بھی آگے جا کر ویسے ہی ہوتے ہیں. آج کل والدین بزی ہیں, بچے ان سے زیادہ بزی ہیں, کیونکہ جب آپ ٹائم نہیں ان کو دیتے, والدین ان کو ٹائم نہیں دیتے, تو وہ گیجٹس میں بزی رہتے ہیں. اور پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو پہلے بچوں کے اغوا ہونے کا ڈر ہوتا تھا والدین کو, تو اب اس ٹیکنالوجی نے بچوں کو گھروں میں ہی اغوا کر لیا, وہ گھروں میں ہی موجود ہیں, لیکن جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ نہیں ہیں, والدین اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہیں. پھر آگے جا کے جو ہم مختلف بار بار سوشل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں, تو اس میں جو اب تک ہمیں جو پیرنٹنگ کا بہت سا اہم رول ہمیں دکھائی دیتا ہے, ساتھ ساتھ کمیونیکیشن. تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کرنے کی آج کوشش کریں گے کہ آخر کار وجہ اس کی کیا ہے. کیا پہلے کے والدین بزی نہیں تھے؟ کیا پہلے لوگوں کے پاس جو ہے وہ کام نہیں کیا کرتے تھے لیکن وہ بچوں کو وقت بھی دیتے تھے؟ تو آج ایسی کون سی مصروفیات ہیں یا ہماری ایسی کون سی پرائورٹیز ہیں جو ہمارے بچوں سے بڑھ کر ہیں؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کرائیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ جو کہ ماہر نفسیات ہیں, ویلکم ٹو دا شو. ساتھ ساتھ مجھے جوائن کریے ڈاکٹر امرین جو کہ ماہر نفسیات ہیں, وہ بھی ان سے بھی اسی بارے پر بات کریں گے. امرین ویلکم ٹو دا شو. اور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب آمد کا آپ کی بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور کراچی اسٹوڈیو سے میرے ساتھ جنید اقبال موجود ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, انہیں بھی ویلکم کریں گے شو میں. جنید بھائی, کیونکہ آپ اس وقت کراچی میں موجود ہیں, کراچی میں انتہائی جو ہے نا وہ سنگین صورتحال ہے, اس وجہ سے زیادہ کیونکہ جو سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں, جبکہ ہم نے کرونا وائرس کی بھی بات کی. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ سے بھی اس بارے میں بات کروں کہ ایک تو بہت ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں, افواہیں گردش کر رہی ہیں, اس پر لوگ کان نہ دھریں. آپ اس پر کیا میسیج دیں گے؟ اور ساتھ ساتھ ہم اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں کہ ہم نے ماسک
ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیے, ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکل کھڑی کر رہے ہیں. کیا جو ہے نا وہ آپ اس پر کہنا چاہیں گے؟ کراچی میں کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو رمشا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. اور میں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں ظاہر ہے یہ مرض پھیلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کو ختم کر دے, اور جہاں جہاں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, اور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک نا نظر آنے والے وائرس سے آج کا مسلمان اتنا خوفزدہ ہے, لیکن وہ جو اللہ کی نظر آنے والی ناراضگی ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے ہے, ہمیں محسوس ہوتی ہے, ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہیں. ہمیں تو چاہیے ہم اس سے خوفزدہ ہو کہ پہلے توبہ کے دروازے اپنے لیے کھولیں اور اپنے گناہوں کی جو دفاتر ہیں اس کو مکمل طور پہ بند کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں انتہائی مغموم ہوں اس حوالے سے, اور مجھے کبھی کبھی اپنے اوپر جو ہے وہ اپنا شک ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں کہ جس معاشرے میں اگر لوگ مرنا شروع ہوں تو بیچنے والے کفن کو مہنگا کر دیں. میں اس معاشرے کا حصہ ہوں کہ جہاں پر ابھی کرونا وائرس کی جو ہے خبر چلی ہے, اور میں اس میں میڈیا سے بھی کلام کرنا چاہتا ہوں. بہت سے ایسے چینلز ہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن بہت سے ایسے چینلز ہیں کہ جنہوں نے کل اتنی ہائپ بنائی صاحب کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی بارڈر پہ آ گیا ہے اور حملہ کرنے والا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کرنی تھی ان لوگوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا, اور وہ ماسک جو 180 روپے سے لے کے 200 روپے تک کا پیکٹ ملتا ہے وہ 1200, 1500 اور 2000 روپے تک بکنے لگے. ان ذخیرہ اندوزوں سے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میرے اور آپ کے سرکار علیہ السلام نے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو ملعون فرمایا ہے, ان پر لعنت فرمائی ہے, ان پر لعنت فرمائی ہے میرے سرکار نے. یاد رکھیے گا کہ آج آپ اس بلیک منی سے جو پیسہ کمانا چاہتے ہیں, یہ بلیک منی کے چند بلیک ٹکڑے جو ہیں کل بروز محشر دنیا میں آپ کے ساتھ کیا ہونا کیا نہ ہو یہ میں نہیں جانتا. مجھے نہیں معلوم کہ جو وائرس لوگوں تک پہنچے گا وہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائیں, آپ کے بچوں تک بھی پہنچ جائے, لیکن کل بروز محشر تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جس وقت نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو آپ کے یہ بلیک منی کے جو بلیک چند ٹکڑے ہیں نا, یہ آپ کے سفید نامہ اعمال کو اتنا سیاہ کر دیں گے کہ اس وقت آپ نجات کا ماسک بھی اگر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا. بالکل جنید بھائی, تو یہ آخرت کیا اللہ تعالیٰ تو اللہ سے خوف کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں, کو دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے, نشان عبرت بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم یہ غلط دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں مجموعی طور پر, تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو سبق دیتا ہے اور دنیا میں دکھا کے بھیجتا ہے, اور آخرت بھی وہ اپنی خراب کر لیتے ہیں. موونگ آن ٹو دی ٹاپک, جب ہم بات کرتے ہیں, ہم جو والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں, بچے ہمارے گھروں میں موجود ہیں, لیکن بچے آج اپنے ہی گھر میں اغوا ہو جاتے ہیں ان گیجٹس کے ہاتھ. ڈاکٹر عمران, وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور زندگی کا دن صحت, دماغی جسمانی صحت کے ساتھ آپ کے ساتھ دیا. الحمدللہ. بات جو ہے وہ بہت زبردست ہے, اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے, اور میرے گھر کی کہانی بھی ہے, آپ کے گھر کی کہانی بھی ہے, کہ بچوں کو جو ہے وہ ان طریقوں سے اغوا کر لیا گیا ہے. دیکھیں, ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا تھا اور جو بڑا امپورٹنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ سمجھ لیں تو یہ آگے آنے والی زندگی کے لیے بھی فائدہ ہے. انہوں نے کہا جی 7 سال کی عمر تک جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کی خوشبو ہوتے ہیں. صحیح. یعنی وہ آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے آپ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ موو کر رہے ہیں. اور 12 سال کی عمر تک بچہ جو ہے نا وہ آپ کا سایہ ہوتا ہے. یعنی جہاں تک آپ کی آئی فیلڈ ہے, آپ کی ویژن ہے, وہ نظر آتے ہیں. اور 12 سال کے بعد یا تو آپ کے دوست ہیں یا آپ کے دشمن ہیں. یعنی یہ جو 12 سال تک کی عمر ہے, 7 سال اور 12 سال تک کی عمر میں جو کچھ آپ ان کو سکھا رہے ہیں وہی کچھ ہوگا. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا, اور اس کے بعد بھی کہ اس زمانے میں جو ہے وہ کھانسی کا شربت پلا کے مائیں سلا دیتی تھی بچوں کو. ہاں ایسا ہی ہے, کھانسی کا شربت دے دیا یا کچھ کہ وہ جناب ڈسٹرب نہ کرے زندگی میں کام کرنے میں. اب بچوں کے ساتھ مائیں خود کیا کرتی ہیں, موبائل فون دے دیتی ہیں. میں نے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے 6-6 مہینے کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دیکھا, ان کی ڈال دیا, وہ رو رہا ہے موبائل فون ہاتھ میں. تو جو آپ تربیت دے رہے ہیں وہی ہوگا نا بھائی. ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہی یہ تھی کہ جو 7 سال کی عمر تک آپ کی خوشبو ہے جو آپ تربیت دے رہے ہیں. پھر آپ بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, وہ چور بن گیا, وہ جھوٹا بن گیا, وہ ذخیرہ اندوز بن گیا. یہ ذخیرہ اندوزی کیا چیز ہے؟ یہ کیا دیکھ رہے ہیں ماں باپ؟ اپنے ماں باپ کو وہ بچے کیا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, غلط کام تو ہوتا ہے.
تو پھر وہی ماں باپ کو وہ اسپتالوں میں ہمارے اسپتال میں جو چھوڑ کے جاتے ہیں لوگ, صحیح بات, وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو تربیت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل ایسے. سعید صاحب, جب ہم بات یہ کرتے ہیں نا کہ تربیت کی, ماں باپ کے رول کی, تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ وقت کتنا اہم ہے, اور پھر تربیت میں کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس میں بچہ جو ہے وہ افیکٹ تو یقینی طور پر ہو رہا ہے, لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بھی جب بات آئی تھی تو یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, ہمارے ہاں جو ٹریننگ ہونی چاہیے بیسیکلی والدین کی بھی اور بچوں کی بھی, اساتذہ کی بھی, شاید اس حد تک ہم ٹریننگ نہیں دے سکے, جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے. مثلا ایک سادہ سی بات ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد اس کی ساری زندگی چل رہی ہوتی ہے. اس مرکزی نقطہ کو اگر بندہ دریافت کر لے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. مثلا مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرتا ہے, تو ہر ایسی چیز جو اس رضا میں رکاوٹ بنے اس سے گریز کرے. اور اگر دیکھیں ایک دماغ ہے, اس کے اندر مختلف چیزیں چل رہی, کھانے بنا لینا, اس میں رشتہ داری بھی ہے, اس میں ایجوکیشن بھی ہے, اس میں بزنس بھی ہے, اس میں تعلقات بھی ہیں, اس میں کھیلنا بھی ہے, اس میں ورزش بھی ہے. ایک دماغ جب اتنی چیزوں میں بٹ جائے نا تو پریشان تو ہوگا. اسلام نے جو دیا ہے ہمیں اصول وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مرکزی نقطہ اللہ کی ذات کو بنائیں, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو بنائیں. یہی بات اقبال نے کہی کہ خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں, یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. اور ایک اور جگہ پر کہا علامہ نے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ جو خانوں میں زندگی بٹ جاتی ہے اس کو مرکزی نقطے پر لانا چاہیے. اور مرکزی نقطے پر کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, ہمارا رب رب العالمین ہے, ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, ہماری کتاب ذکر للعالمین ہے. ہمیں ہمیشہ بہترین کا انتخاب کرنا چاہیے. اور اگر مرکزی نقطے کے ساتھ انتخاب بہترین ہوگا, وقت کیسے گزارنا ہے, میں نے اس وقت کیا کرنا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ ترجیحات کا جب تعین کریں گے اور بہترین کی طرف جائیں گے تو کافی سارے مسائل جو ہے وہ حل صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. امرین, اکثر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ جو وہ بار بار میں یہ لفظ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ بچے باہر پہلے اغوا ہونے کا زیادہ ڈر ہوا کرتا تھا والدین کو, لیکن اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ بچے گھروں میں ہیں کہاں. آپ یقین کریں کہ بہت ساری دفعہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے گھروں کے اندر کہ بچے کوئی آواز نہیں آتی گھنٹوں, تو پہلے مائیں پریشان ہو جایا کرتی تھی کہ یار بچے کی آواز نہیں آتی, جیسے خاموشی سے کچھ کر رہا ہوگا. اب بڑا سیٹسفائیڈ ہوتی ہے کہ موبائل میں ہی ہوگا کہیں نہ کہیں. موبائل کی آواز سے آپ بچے کو پہچانتی ہیں کہ میرا بچہ وہاں پر ہے, کیونکہ وہاں پہ کسی رائم کے بجنے کی آواز آئے گی تو آپ پہنچ جائیں گی کہ وہاں پر میرا بچہ موجود ہے کسی گھر کے کونے میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو ہمارا رویہ ہے, یہ جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے, تو کل کو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے پاس وہی بچہ آ کے آپ کے پاس گھنٹوں بیٹھے. دیکھیں رمشا, بیفور کمنگ ٹو یور ایکچوئل کویسچن, میں اس کو تھوڑا سا ذرا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے اس طریقے سے دیکھوں گی کہ ہم جب بات کرتے ہیں بچے کی, کیونکہ آج بات ہو رہی ہے ان دا کمیونیکیشن بٹوین دا پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن اسپیشلی, تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ ارلی جو 11 to 12 ایئرز, اسلام میں بھی کیا شروع کے 11 سال آپ کی شخصیت بناتے ہیں, اور سائیکالوجی میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ شروع کے 11 سے 12 سال میں آپ کی شخصیت بنتی ہے. اب ان سالوں کے اندر اگر آپ دیکھ لیں, میں اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہوں گی کہ ہماری باڈی کے اندر جو انرجی ہوتی ہے, اس انرجی کا چینلائزیشن یا ایکسپریشن بہت ضروری ہوتا ہے. ایکسپریشن کا مطلب ہے کہ اس انرجی کو ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم بچوں کے ہاتھوں میں گیجٹس دے دیتے ہیں ایکسیسولی, ظاہر ہے ٹوٹلی ہم نہیں روک سکتے, لیکن اگر ہم ایکسیسولی گیجٹس دے دیتے ہیں تو ان کا وہ جو ایکسپریشن ہے, ان کی وہ جو کمیونیکیشن آف انرجی ہے وہ بلاکڈ ہو جاتی ہے. جب وہ بلاکڈ ہو جاتی ہے تو وہ پھر انرجی جو ہے کسی اور فارم میں, اینگر, فرسٹریشن یا کسی فارم میں نکلتی ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ گھروں کے اندر بچوں کو موبائلز, یس یو آر ویری مچ رائٹ کہ لائف اتنی زیادہ ہم لوگوں نے اپنی نفسا
नफसी का दौर है कि हम भी बच्चों को कह देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, कि आप ये मोबाइल्स लें, इनके ऊपर गेम्स. कैन यू एवर इमेजिन कि हम ये भी नहीं बाज़ औक़ात पेरेंट्स को पता कि उसके ऊपर वो क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट आ जाता है, क्या वायरस आ जाता है, किस तरह के पॉपअप्स अंदर आते हैं, किस तरह की बाज़ औक़ात ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स भी खुल जाती हैं. एंड आई एम एक्चुअली टेलिंग यू वन एक्सपीरियंस अपने घर के अंदर का, कि छोटी बेटी ने एक दफ़ा कहा कि ये पता नहीं इसके ऊपर क्या आ रहा है, एंड दैट वाज यू सी. तो देन वी रियलाइज्ड कि हमें बच्चों को अगर लेट से देना भी है तो हमें उनको ऐसे गैजेट्स देने हैं जिसमें उनकी जो एक्सेस है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो. और अगर आप चले थोड़ा बहुत बच्चों को गैजेट्स दे भी रहे हैं तो उनकी कोई लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी ऐसी, क्योंकि आप अगर ये देखें रिसर्च भी हुई है कि जो बच्चे थोड़ा बहुत गैजेट्स यूज़ करते हैं, नो डाउट उनका जो IQ लेवल है, उनकी जो शार्पनेस है वो कंपैरेटिवली बेहतर होती है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ नहीं होना चाहिए. और पेरेंट्स को ये चाहिए एक और चीज़ कि बच्चों के साथ जो फिजिकल टच और जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एटलीस्ट अगर चले वो आधा घंटा गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो काउंटर बैलेंस करने के लिए उनके साथ आधा घंटा वैसे स्पेंड करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनको साथ बिठाएं, उनके साथ बात करें, क्योंकि हम टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो ऐसे हमें लग रहा है कि वो अपना तो वक्त याद आता है, लेकिन अब जब हम माँ बाप को दें, बच्चा इस्तेमाल, मैंने खुद देखा है बच्चे इस्तेमाल करते करते वहाँ गिरे गिरे सो जाते. तो कहाँ वो फिजिकल टच, माँ जब तक अपने सीने से नहीं लगाती थी, बाप हमें अपने अब्बा के जो है ना वो हाथ पे सोने की आदत थी, तो मतलब हमें इस तरह सोने की आदत रही, तो कहाँ वो फिजिकल टच और वो सारी चीज़ें. अब तो जुनैद आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो बच्चों के साथ हमारे हो रहा है, नई नस्ल का अगवा टेक्नोलॉजी के हाथों? आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि पेरेंट का फिजिकल टच, जिसे उर्दू में आप लम्स कहते हैं. बात यह है कि बच्चों को हमने इतना आज टच फोन्स का टची बना दिया है कि वो जो टच था ना, जिसे हम वालिदैन का टच कहते हैं, बस अब वो बहुत दूर जो है वो कहीं रह गया है. मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ आज, और ज़रा इस बात को समझिएगा ताकि लोगों को ज़रा समझ आए कि जिस मगरिब के ज़रिए से या जिस मगरिब से हमें ये सारे गैजेट्स आए हैं या ये टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, वो मगरिब क्या करता है. असल तो बात ये है ना, बात यह है कि आज इस माशरे के अंदर जो गैजेट्स प्रिवेल कर गए कि बच्चा पैदा होता है तो हम उसकी जो है वो फेसबुक आईडी बना देते हैं. ऐसा ही होता है ना, बच्चा 1 साल का होता है तो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, बच्चा रोना शुरू करता है तो मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, बच्चा हंसता है तो मोबाइल फ़ोन देना शुरू कर देते हैं, बच्चा जो है वो कुछ सवाल करता है तो हम उससे कहते हैं कि बेटा ज़रा ये पोएम सुन लो इसके अंदर, या बच्चे को ये कहते हैं कि ये कार्टून देख लो. हमने एक्चुअल बच्चों से माँ बाप को छीन लिया है, हमने एक्चुअल बच्चों से दादा दादी को छीन लिया है, हमने बच्चों से नाना नानी को छीन लिया है. इन गैजेट्स ने बच्चों को अगवा नहीं किया, एक्चुअल हमने बच्चों को अगवा करके इन गैजेट्स के हवाले कर दिया है. नतीजा ये निकला है कि दादा दादी बहुत दूर जा चुके, नाना नानी बहुत दूर जा चुके, माँ बाप बहुत दूर जा चुके. अब आइए जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए बाराक हुसैन ओबामा दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी था, साबिक अमरीकी सदर. उसने अपनी बेटी मलिया जो कि 15 साल की थी और शाशा जो कि 12 साल की थी, मलिया को उसने बहुत ही समझ लीजिए कि लिमिटेड किस्म का एक्सेस दिया था फेसबुक के ऊपर, और शर्त ये लगाई थी कि जब तक वो 18 बरस की नहीं हो जाती उस वक्त तक उसकी फेसबुक आईडी नहीं होगी. और उसने शाशा को पाबंद कर दिया था कि 12 बरस तो किसी सूरत नहीं हो सकते कि उसे फेसबुक पे जो एक्सेस दी जाए. ये मैं बाराक हुसैन ओबामा की बात कर रहा हूं, किसी लियारी के आदमी की बात नहीं कर रहा. इसके बाद दूसरी मिसाल सुन लें, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स और उसकी बीवी ने यह फैसला किया कि हम अपने बच्चों को 14 बरस से पहले मोबाइल फोन, ये जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन, ये फोन हम अपने बच्चों के हाथ में नहीं देंगे. इसके बाद तीसरी बात सुन लें, स्टीव जॉब्स, अब वो बेसिकली सीईओ था एप्पल का. उसने क्या किया, उसने अपने घर को टेक्नोलॉजी फ्री रखा था, और उसका काम ये होता था कि जब वो घर में आता तो रात को अपने बच्चों के साथ डिनर करता था, और एक बहुत बड़ी सी टेबल हुआ करती थी, और उसके बच्चों को यानी ये ताकत नहीं थी कि उसके सामने अपना आईपैड निकाल लें, अपना मोबाइल फोन निकाल लें, अपना लैपटॉप निकाल लें. वो उससे उस वक्त डिनर के मौके के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पे बात करते थे, बुक्स पे बात करते थे, दीगर इशूज के ऊपर बात करते थे. इसके बाद गूगल का सीईओ सुंदर, उसका बेटा 11 बरस का हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उसके हाथ में मोबाइल फोन नहीं दिया. मैं गूगल के सीईओ की बात कर रहा हूं, किसी आम इंसान की बात नहीं कर रहा. माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या, उसने यह फैसला किया कि हमें अपने बच्चों को कितनी देर स्क्रीन के सामने रखना है यह फैसला हमें करना पड़ेगा, और उसका उनको पाबंद होना पड़ेगा. और आखिरी मिसाल सुन लें, स्नैपचैट का को फाउंडर और सीईओ इवान ने यह फैसला किया कि जो 8 साल की उनकी बेटी है, हम इसकी लिमिट बनाएंगे कि स्क्रीन के सामने कितना लेना है. और लिमिट क्या बनाई उन्होंने, 1.5 घंटा अ वीक
ایک ہفتے کے اندر 1.5 گھنٹے صرف اسکرین کے سامنے رہیں گے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے صاحب؟ ہمارے بچے جو ہیں وہ گیجٹس اپنے پاس رکھتے ہیں, گیجٹ سے کھیلتے ہیں, گیجٹ سے ان کی زندگی ہے. انہوں نے اپنے رشتوں کو جو قریب کے تھے اس کو بہت دور کر دیا ہے, اور جو دور کے تھے ان کو بہت قریب کر دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب میں ان اخلاقی تباہیوں پہ بھی آؤں گا کہ جس کے اندر بچوں نے اپنے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے, اور وہ والدین کے ہاتھ سے ایسے نکل کے چلے گئے ہیں جیسے سمندر کی جو ریت ہوتی ہے وہ انسان کی مٹھی میں ہو. انسان سوچتا ہے کہ مٹھی تو بند ہے, لیکن ایک وقت کے بعد جب وہ مٹھی کھولتا ہے تو وہ ریت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. بچے اس انداز سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ایسے ہی ہے. تو جہاں ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی, والدین کی, تو دیکھیں نا کہ یہ, اور جس طرح ابھی جنید بھائی کہہ رہے تھے کہ اتنی ساری اپلیکیشنز یا جو ہم بڑے بڑے جو ہے نا انفلوئنسرز یا جن کا رول رہا ان ساری چیزوں کو لانچ کرنے میں, بنانے میں, جو اسٹیک ہولڈرز یا بڑے بڑے جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹرز ہیں دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر, انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس مثالیں نہیں ہیں ڈاکٹر عمران. یہ جو اپلیکیشنز ہیں ان میں بچے بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں, مختلف, جیسے اسنیپ چیٹ کا ذکر ہوا, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب, بہت ساری چیزیں غلط نہیں ہیں. استعمال ٹائم, اسکرین ٹائم کتنا میٹر کرتا ہے ایک بچے کے لیے. اور پھر کیونکہ ماں باپ خود بھی لگے رہتے ہیں, بچہ تو بہت دور رہ گیا, ماں باپ خود بھی لگے رہتے ہیں نا اسی چیز میں, وہ بھی یہی دیکھ رہا ہے, آگے بھی وہی کر رہا ہے. دیکھیں میں 2-3 مثالیں دوں. میرے ہاسپٹل میں ایک تھراپسٹ تھی بہت سینئر, تو ہم نے یہ رول بنانے کی کوشش کی کہ بھئی موبائل فون کا کم از کم استعمال کیا جائے, تو موبائل فون آ کے جو ہے نا میرے آفس میں رکھ دیا جائے گا. اس نے کہا جی میں نوکری چھوڑ دوں گی, موبائل فون میں نہیں چھوڑوں گی. صحیح. اور الٹیمیٹلی اتنی زیادہ ایڈکشن تھی کہ اس کو, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ موبائل فون ایڈکشن کا ہے. اور ایڈکشن جو ہے نا وہ ایک بری علت ہے. ایڈکشن جو ہے نا بری علت ہے, مطلب اس میں بہت ساری چیزیں, جیسے پانی پینا آپ کے لیے نیسیسری ہے, اگر آپ روز دن میں 50 دفعہ پانی پئیں تو وہ بری علت نہیں ہے, لیکن اگر وہ نقصان دہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کی بری علت ہے وہ. تو ایڈکشن جو ہے نا, جس طرح سے ایک ریسرچ ہے, ایڈکشن یہ کہتی ہے کہ چائے کی اور الکوہل کی ایڈکشن سیم ہے, یا نکوٹین کی ایڈکشن جو ہے نا وہ سیم ہے جو موبائل فون کی ایڈکشن ہے. تو یہ بالکل ایڈکشن ہے جس میں وہی پرابلمس آتی ہیں. زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ قیمتی چیز جو ہے نا وہ وقت ہے نا. آپ جب وقت اس میں سے نکال دیتے ہیں تو سب سے زیادہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ایڈکشن کی حالت یہ تھی کہ الٹیمیٹلی اس لڑکی نے خودکشی کر لی. پھر اتنا زیادہ وہ اسٹریس تھا, اتنا زیادہ اس کے پیچھے وہ موبائل فون 12 گھنٹے 14 گھنٹے, یعنی پھر وہ اس کو فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو گئی, مینٹل النس میں چلے گئی, اور الٹیمیٹلی وہ ڈپریشن اور اس کے بعد سوسائڈ. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ بچے موجود ہیں, بچے موجود زندہ ہی نہیں ہیں. زندگی کیا چیز ہوتی ہے؟ زندگی یہی چیز ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ دوسروں کے مسائل کو سنتے ہیں, آپ اس کی خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں. تو خوشی غمی تو بیڈ پہ ہے ہی نہیں. آپ ایک بیڈ پہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے, چاروں کے ہاتھ موبائل ہیں. بھائی میں راستے میں اپنے گھر سے چلا ہوں, کچھ کلومیٹر میں سفر کیا, یہاں پہ آتے ہوئے میں نے راستے بھر یہ چیز نوٹ کی ہے, چاہے وہ کسی لیول پہ بندہ تھا, گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے, وہ موبائل فون دیکھ رہا ہے. یعنی لوگوں کو ہم سے ہٹا دیا گیا. اس ملک میں لوگ نہیں رہ رہے اب. میں نے کل ہی ایک صاحب سے پوچھا, ایسی بات ہونے لگی, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں اس سے زیادہ کنیکشنز ہیں. جتنے لوگ, یعنی 23 کروڑ کی آبادی ہے, اس سے زیادہ کنیکشن ہو گئے, تو اس سے زیادہ موبائل فون ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موبائل لیے پھر رہا ہے, بچوں کو الگ موبائل. یہ جو وقت کی بات کرتے ہیں سعید صاحب, کہ وقت بہت زیادہ کاؤنٹ ہے. بچوں کے لیے پیسہ کماتے ہیں, اور پیسہ کمانے کے لیے نوکریاں کرتے ہیں, جیسے کہ بات کی نوکری چھوڑ دوں گی, موبائل نہیں چھوڑوں گی. تو دیکھیں نا پھر انجام بھی کیا ہوا, سامنے آ جاتی ہے ہر چیز. تو سعید صاحب, وقت آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ پیسہ کما رہے ہیں, بچوں کے لیے آپ کہتے ہیں کہ گھر بنانا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز جو آپ اسے محبت, پیار, وہ شفقت دے سکتے ہیں, وہ آپ نہیں دے رہے, کیونکہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ خود بزی ہیں بہت زیادہ, یا آپ بھی وہ ٹائم موبائل پہ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس میں 2-3 باتیں میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جو موبائل ہے اس نے ہماری جلوت بھی چھین لی ہے اور خلوت بھی چھین لی ہے, چاہے اولاد ہے یا والدین ہے. اور بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا, بہت عجیب ہے یہ قربتوں کی دوری بھی, وہ میرے پاس رہا اور مجھے کبھی نہ ملا. اس وقت ہمارے گھر ایسی کیفیت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ پاس رہتے ہوئے بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے, اور المیے ایک وقت میں یا اچانک جنم نہیں لیتے, اس کے پیچھے اس کے اسباب ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور اس کے پھر اثرات بھی ہوتے ہیں. اسباب یہ تھا کہ ہم نے حکومتی لیول پر بھی, تعلیمی اداروں کے لیول پر بھی
اور اسی طرح تیسرے نمبر پر اگر آ جائیں تو ذاتی لیول پر بھی ہم نے نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا اور اس کا خمیازہ اس وقت ہم جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. ہمیں اس وقت حکومت کو بھی تعلیمی اداروں، مثلا میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، ایسے بھی ہوتا ہے کہ کلاس میں اسٹوڈنٹ کہے گی میل فیمیل سر فون آیا سن لو. ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ آپ کلاس میں آئے ہیں، ایسا کون سا پرابلم ہے؟ اگر استاد بغیر موبائل کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کو پڑھا رہا ہے اور آپ کے کویسچن لے رہا ہے اور آپ کو ایسی حالت میں موبائل ہاتھ میں ہے تو آپ کی توجہ کلاس میں ہے ہی نہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے اس وقت کہ ہمارے ہاں ہماری جو ذہنی کنسنٹریشن تھی، یہ جو نسل ہے یہ ہم سے زیادہ لائق ہے، ہم سے زیادہ پک کرنے والی ہے، ہم سے زیادہ لاجیکل طریقے پر بات کو سمجھنا چاہتی ہے. لیکن اس موبائل نے اور سوشل میڈیا نے ان کی اس ذہنی صلاحیت کو غارت کر دیا ہے کہ ذہنی کنسنٹریشن ختم کر دی ہے. 2-2.5 منٹ سے زیادہ وہ توجہ دینے کے قابل نہیں رہی. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک ان دا شو. تو جناب ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے والدین گھروں میں اپنے اغوا ہو چکے ہیں، گیجٹس کے ہاتھوں بچے اغوا ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی پرائرٹیز کا جو ہے نا شاید وہ تعین نہیں کیا. وہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ ہم پیسہ کما رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہ گھر بنا رہے ہیں بچوں کے لیے، بڑے بڑے اسکولوں میں ہم نے داخل کرا دیا ہے، لیکن جو ہم سب سے اہم چیز انہیں دے سکتے ہیں، پیار، محبت، افیکشن، وہ جب انہیں نہیں دے رہے تو پھر ان ساری پریکٹسز کا کیا جو ہے نا وہ فائدہ ہے؟ آنے والی نسلیں جنید بھائی آپ انہیں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، دیکھیں ایڈکشن کی بات ہو رہی تھی. میں ایک بہت ہی دعوے سے جملہ استعمال کرنے جا رہا ہوں اور میرے اس دعوے کو اس طرح سے لیجئے گا کہ آج میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی گیجٹس ہیں نا، یہ اینڈرائڈ فونز، یہ آئی پیڈ، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ نشہ جو ہے نا، یہ نشہ یہ ہیروئن سے اور آئس کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے. یاد رکھیے گا یہ گیجٹس ایکچولی انسانوں کو تو تباہ کر رہے ہیں، بچوں کو تو تباہ کر رہے ہیں، بڑوں کو تو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو بھی تباہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے بنیادی طور پر کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں. یعنی آج آپ گھروں کی حالت دیکھیے، آج آپ اسکولز کی حالت دیکھیے، آج آپ کالجز کی حالت دیکھیے، آج آپ یونیورسٹیز کی حالت دیکھیے. آپ کسی بچے سے، کسی اسٹوڈنٹ سے یا کسی آدمی سے یا کسی عورت سے اس کا موبائل فون لے لیجئے چند لمحوں کے لیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ نے اس کو معزول کر دیا یا معزول کر دیا ہے. وہ نفسیاتی طور پہ انگیج ہے اس موبائل کے اندر کہ یار میرا موبائل جو ہے کسی طرح سے میرے ہاتھ میں آ جائے تو مجھے ایسا لگے گا جیسے زندگی مجھے مل گئی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جب واٹس ایپ کی سروسز ڈسٹرب ہوتی ہیں یا فیس بک کی سروسز ڈسٹرب ہوتی ہیں یا انسٹاگرام کی یا ٹویٹر کی، تو ایک تباہی مچ جاتی ہے، ٹرینڈنگ شروع ہو جاتی ہے کہ جی واٹس ایپ ڈسٹرب ہو گیا، فیس بک ڈسٹرب ہو گیا، انسٹاگرام ڈسٹرب ہو گیا، ٹویٹر ڈسٹرب ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی تمام تر مورل ویلیوز کو ان تمام تر ایپس کے ساتھ اور اچھا جنید بھائی یہ تباہی گھر میں کیوں نہیں مچ رہی؟ جب ہمارا اپنا بچہ ڈسٹرب ہے یا ہم خود ڈسٹرب ہیں تو یہ تباہی گھر میں کیوں نہیں مچ رہی کہ وہ آج خاموش ہے، وہ آج چپ ہے، وہ بات نہیں کر رہا؟ سن لیجئے، گھر میں تباہی مچ چکی ہے. آج والدین کو یہ معلوم نہیں ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا دیکھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فونز دے دیے. کیوں دے دیے؟ کہ میرا بچہ آ کے مجھے یہ مثال دیتا ہے کہ پپا میرے کزن کے پاس، میرے دوست کے پاس، میرے کولیگ کے پاس اس وقت لیٹسٹ ماڈل کا موبائل موجود ہے، آپ مجھے دلا کر دیجئے، میں بہت زیادہ جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا ہوں. باپ کہتا ہے کہ نہیں اس وقت تمہارا پڑھائی کا وقت ہے، یہ عمر تمہاری لینے کی نہیں ہے. ماں پیچھے سے آگے سمجھاتی ہے کہ کچھ خیال کر لیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بچے کو وہ دے دیتے ہیں جو موبائل نہیں ہوتا، میرے خیال میں وہ ایٹم بوم ہوتا ہے جو کسی وقت بھی جا کے بلاسٹ ہونا ہے. جب بچہ موبائل فون لیتا ہے، مجھے بتائیے کہ کیا ماں باپ نے اس بات کو سمجھا کہ فوراً وہ ڈیٹا پیکج اس کے اندر آن کرواتا ہے؟ وائی فائی گھر میں موجود ہے، آپ وائی فائی کو بند کر دیتے ہیں، ڈیٹا پیکج تو آن ہے نا. یہ بچہ رات کو اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد، اپنے کمبل میں سونے کے بعد، اپنے ڈیٹا آن کرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ کیا والدین نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی. آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان موبائل فونز نے ہمارے رشتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو سوسائٹی کی فیبریکیشن تھی ہماری کہ جس
جس کے اندر ماں باپ ہیں, جس کے اندر دادا دادی ہیں, جس کے اندر نانا نانی ہیں, جس کے اندر چچا تایا ماما پھپھیاں ہیں, ان سب کو برس کر کے رکھ دیا ہے. عالم یہ ہو گیا کہ فیس بک ہمارے ماں باپ کی جگہ لے چکا ہے, انسٹاگرام ہمارے دادا دادی کی جگہ لے چکا ہے, لائکی جو ہے وہ نانا نانی بن چکی ہے, اور ٹویٹر جو ہے وہ چاچا ماما تائے بن چکے ہیں. یعنی ہم رشتوں کو جو ہے یہاں پر تلاش کرتے ہیں جو کبھی ہمارے تھے ہی نہیں. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ رشتے ایک دوسرے سے یہ دیکھیں نا جنید بھائی, یہ ایک وائرلیس کنیکشن کے تھرو یہ سارے نانا نانی دادا دادی یہ جیسے بند ہوگا. ایک جملہ یہ سب اڑ جائیں گے. ادا کرنے دیں, ایک جملہ ادا کرنے دیں. اس تباہی کے ذمہ دار بچے نہیں ہیں بلکہ والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ بوم دیا ہے. اب یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو روتے ہیں کہ صاحب یہ بلاسٹ ہو گیا ہے. اچھا بالکل, یہ ہم نے خود ٹرین کر رہے ہیں نا, ہم خود دکھا رہے ہیں بھائی کر کے. امرین ایک چیز پہ میں ضرور آنا چاہوں گی, میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی یہاں پر, کیونکہ فوری طور پہ جو ہے نا چیزیں وہ نوٹس ہوتی ہیں, لیکن میں 2 دن سے یہ چیز میرے ذہن میں ہے. جب ہم یہ ابھی اتنی ساری اپلیکیشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا فورمز کی بات کرتے ہیں, خاص طور پر جب ٹک ٹاک پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایکٹنگز بھی کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اس کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جناب آپ اپنا ٹیلنٹ ایکسپوز کریں. میں بڑا پریشان ہوں 2 دن سے. میں نے ایک جو ہے نا وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد دوبارہ تیسری دفعہ اس کو سرچ کیا, کیا یہ ایک ہی ہے یا ایسی تواتر سے جو ہے نا وہ جو ہے یہ ایک ویڈیو آتی ہے. کوئی ایک یوزر ہے خاتون, وہ نقاب کیا کرتی ہیں اور پورا جو ہے نا ان کا وہ چہرہ ہائڈ ہے, دوپٹہ ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, اور اس کے بعد وہ اس پہ ڈانس کرتی ہیں ساری ویڈیوز میں قائد اعظم کے مزار کے اوپر. اور میں پرٹیکولرلی بالکل بھی وہ جناب, میں کہتی ہوں آپ کی پرسنل چوائسیز ہیں, آپ جو دل چاہے کیجیے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. بٹ یہاں ہم چونکہ معاشرے میں کی اور ٹیکنالوجی کے اور وہ ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, وہ کیا چیز ہے جو وہ نکلنی ہے, وہ کیا آپ نے کمپلیکسز ہیں, آپ نے کسی کو دکھانا ہے, کیا آپ اس کے تھرو میسج دینا چاہتے ہیں, پورٹرے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک تو جو راتوں رات شہرت کا اور جو ہم کہتے ہیں شارٹ کٹس ہم یوز کرتے ہیں, اور اپنا جو آپ نے کہا انفیریورٹی کمپلیکسز کسی بھی فارم میں ہوتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ پھر کہوں گی کہ ان اپلیکیشنز اور خاص طور پر جو کچھ لوگوں نے ٹک ٹاک یوز کیا اور ان کو ایک دم وائرل ان کی ویڈیوز ہو گئی, تو اب آج کل کی جنریشن کو لگتا ہے کہ دس از دا پاسبل شارٹیسٹ روٹ کٹ ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کا, یا اپنا آپ وہ اس کو ٹیلنٹ کی فارم میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے منوانے کی کوشش کے چکر میں معذرت کے ساتھ یہ ان کا لانگ ٹرم امپیکٹ نہیں ہوتا. یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپررلی آپ کو دیتی ہیں, اور پھر مزے کی یہ بات ہے اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے اگر اٹینشن ملے گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی تو وہ اس کے بعد اتنا ہی ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, بیکاز اب ان کو یہ ہے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر اس کو ہم بولتے ہیں, کہ آپ یہ ڈفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے آپ اٹینشن سیک کر رہے ہوتے ہیں, اور اٹینشن سیک وہی کرتا ہے جس کے انفیریورٹی کمپلیکسز ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ جیسے انہوں نے جنید نے بھی کہا کہ ہم نے جو یہ ڈفرنٹ ایپس ہیں, آج کل کے بچوں کو میرے خیال یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا کتاب ہے, کیا ہسٹری ہے. میں پھر کہوں گی پیرنٹس کا بالکل قصور ہے, کیونکہ پیرنٹس نے بتانا چھوڑ دیا ہے, کلاس میں استاد نے بتانا چھوڑ دیا ہے. تو میرا خیال ہے بچوں کو ایپس کا اتنا زیادہ پتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس ایپ کا کیا ہے, کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. جی جنید بھائی کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کیا کہوں صاحب, بات یہ ہے کہ میں چونکہ ظاہر ہے پاکستانی ہوں اور مجھے فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پہ, لیکن جب میں جا کر گوگل پہ, میں کیا کوئی بھی جا کے اگر لکھتا ہے گوگل کے اوپر, تو گوگل پہ جب آپ فحش سائٹس کی سرچنگ میں جب دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نمبر 1 ملک کون سا ہے, تو بدقسمتی سے میرے ملک کا نام آتا ہے, اسلام آباد, لاہور, کراچی. اور اس میں بھی جو ایج ہے وہ مطلب یہ حیران کن حد تک بات جو ہے وہ نہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہ نوجوانوں کی ایج ہے. اور اس میں ظاہر نوجوانوں سے جو اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ کیوں کرتے ہو, تو ہمیں تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جس وقت ہم نے یہ گیجٹس ان کے ہاتھ میں دیے تھے. دیکھیں اب صورتحال بڑی مختلف ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک انجینئرڈ آپریشن معاشرے کے اندر نہیں کریں گے نا, اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. اخلاقی طور پہ ہم مکمل طور پہ اگر تباہ نہیں ہوئے تو ہم تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑے ہو چکے ہیں. ہم نے اپنی نارمز کو, اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو, اپنے تمدن کو اپنے پیروں تلے رون کے رکھ دیا ہے. عالم یہ ہے کہ اس حد تک بد اخلاقی بڑھ چکی ہے. مجھے جملہ ادا کرنے دیجیے
یہ کہ بات چونکہ نکل آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان گیجٹس نے ہمیں سوشل میڈیا کے ساتھ انگیج کیا اور سوشل میڈیا نے ہمیں مادر پدر آزاد کر دیا ہے, ہمیں شتر میں مہار کر دیا ہے. آج عالم یہ ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کی لینگویج تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے. آپ جناب کا تصور تو چھوڑیے صاحب, اب ہم سوشل میڈیا پر آتے ہیں تو ہماری ابتدا گالی گلوچ سے ہوتی ہے. عالم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, اور صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہ کرتے ہیں. یعنی جو ہمارے لیڈرز ہیں, ہمارے سیاسی رہنما ہیں, آج آپ دیکھ لیجئے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, دیگر سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کی زبان و بیان تو چھوڑیے صاحب, شاید ہو سکتا ہے کہ اگر مورلی اور ایتھیکلی آپ ان کو جانچنے کی کوشش کریں تو 80-90% لوگ جو ہیں اس پیمانے پہ پورے اتریں گے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں, ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے اوپر سے, برف ہمیشہ چوٹی سے پگھلتی ہے اور نیچے آ کے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے صاحب کہ جب میں اوپر سر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو معاملہ کچھ اور ہے, نیچے دیکھتا ہوں تو مجھے تباہی نظر آتی ہے. میرے بچے, میری قوم, میری جنریشن آج اس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ موبائل فونز ان کے لیے اتنی نیسیسری چیز ہو گئی ہے کہ جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی آسمان سے اترا ہوا صحیفہ ہے کہ اگر یہ موبائل فون ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہماری زندگی بہتر نہیں ہوگی. ہمیں انجینئرڈ آپریشن کرنا پڑے گا, ہمیں انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے. پیرنٹ کو, بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ بیٹا تمہاری ضرورت اس وقت کیا ہے. کتابوں سے بچے دور ہو چکے ہیں رمشا, بالکل مطالعے سے دور ہو چکے ہیں, علم سے دور ہو چکے ہیں. یعنی آج آپ کسی نوجوان کو کھڑے ہو کر کوئی بات کریں تو یقین مانیے آپ کو اس میں ڈیپتھ نظر نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ ساری فیبریکیشن ہے سوسائٹی میں اس موبائل فون کی وجہ سے ہے. بس آخری جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب کہ خدارہ اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہ موبائل فون ہمیں تباہ کر رہا ہے, یہ موبائل فون ہمیں تباہ کر دے گا. اگر آج اب بھی آپ کھڑے ہو کر اپنے بچوں کو نہیں سنبھالیں گے, نہیں پکڑیں گے تو خاکم بدین خدا نخواستہ. دیکھیں آپ نے ٹک ٹاک کی مثال دی, میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ جس وقت میں نے مزار قائد پہ ایک لڑکی کو, میں کیا کہوں, مطلب اللہ معاف کرے کہ وہ کر کے وہاں پہ رقص کر رہی ہے میرے قائد کے مزار کے اوپر, اور مکمل طور پہ آزادی سے کر رہی ہے, اور پھر اس کو ٹک ٹاک پہ جو ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی اقدامات نہیں ہو رہے, کوئی روکنے والا وہاں پر نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. یعنی عالم یہ چھوڑیے صاحب پولیس کو اور ساری چیزوں کو, انتظامیہ کو, میں تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس حد تک پشمردہ ہو چکے ہیں کہ جس وقت وہ عورت مزار قائد پہ رقص کر رہی تھی اس وقت کوئی پاکستانی کھڑے ہو کر اس عورت کو روکنے والا نہیں تھا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو, یہ کس کا مزار ہے تمہیں معلوم ہے؟ یہ بابا قوم کا مزار ہے. بات تو وہی ہے نا جنید بھائی کہ بات تو اگر ہماری تو اتنی بھی ٹریننگ نہیں رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو ٹوک دیں, اور اگر پہلے کوئی بڑا کسی کو ٹوک دیا کرتا تھا تو جناب اس سرزنش کے اوپر سر جھکا لیا کرتے تھے. اب تو آگے سے آگے جواب آ جاتا ہے آپ کون ہوتے ہیں. کچھ کالرز میرے ساتھ موجود ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں اور پھر حل کی طرف بڑھیں گے. بالکل ایسی ہے, اب حل کی طرف بھی بڑھیں گے کہ آخر ہمیں اب اپنی پریکٹسز کیسے تبدیل کرنی ہے اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ بات تو یہ جب موبائل چھینیں گے بچہ چیخے گا ضرور, کیا کرنا ہے اس پہ. شاہزیب ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم شاہزیب. وعلیکم السلام جی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا, میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کو جو موبائل ہے یہ بالکل بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ والدین کا قصور ہے. میرے خیال سے شروع کے میکسیمم 10 سال جو ہے وہ بچوں کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کو اپنے جیسا بھی آپ ہیں ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ پہلے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عثمان ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم عثمان. جی وعلیکم السلام. جی آپ لوگوں کا جو ٹاپک ہے اس میں کچھ بس ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہی ٹیکنالوجی, یہی اپلیکیشن اگر ہم پازیٹیولی لے کے چلے بچوں کے ساتھ تو ہمارے پاس عرفہ کریم جیسی بیٹیاں بھی پیدا ہوئی ہیں. بالکل. اور اگر اسی کو ہم غلط استعمال کریں تو آج کل جو حال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں جو سکھانا ہے وہ یہ سکھانا ہے کہ بچوں کو اس سے دور نہیں کرنا, لیکن اس کا استعمال کس طرح سے پازیٹیو کرنا ہے. بالکل بالکل درست بات کی عثمان, آپ نے بہت شکریہ, آپ نے کال کی. اب اسی حل کی طرف بڑھنے, ہمارا رول کیا ہو, ہمارا طریقہ کیا ہو کہ ہم پازیٹیو رکھیں بچوں کو, اور آپ ان سے چھین نہیں سکتے لیکن ٹائمنگز آپ کچھ بنا دیں, کوئی روٹین ہو, کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں وہ کرنا شروع کریں کہ کچھ رولز گھر میں بنا دی جائیں انیشیلی طور پہ, کیونکہ گھر جو ہے نا وہ پہلا یونٹ ہے ہمارے, یہیں سے تربیت حاصل کرتے ہیں کہ بھائی کھانے کی میز پہ جب پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں یا کوئی مہمان آئے ہوئے تو موبائل فون کا استعمال بالکل بند کر دیا جائے. یہ پریکٹیکلی طور پہ بڑوں کو کرنا پڑے گا, بڑوں کو کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ انسینٹیفائز کر دیا جائے کہ اگر کوئی آپ اچھا یہ کام کریں گے تو آپ 15 منٹ کے لیے موبائل فون کا استعمال شروع کر دیں. جب تک آپ بچوں کو
देखिए ना, इंसेंटिव हम देते हैं ना, हम अपने मेंटल हॉस्पिटल के अंदर इंसेंटिव देते हैं कि तुम ग्रुप अटेंड करोगे, तुम नहाओगे वक्त पे, तुम ब्रश करोगे तो उसके बाद हम आपको ये पेप्सी देंगे, ये कोक, ये खाने की चीज़ देंगे। तो इस तरह से बच्चों के अंदर भी अगर आप रिवॉर्ड देना शुरू कर दें कि भाई तुम पूरा अपना होमवर्क कर लोगे, खेल के आओगे, एक्सरसाइज करोगे, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह उसके रसूल की उस पर काम करोगे, तो तुम्हें आधे घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन दे दिया जाएगा, जो इसका पॉजिटिव एक्ट है और हमें उस पर नज़र भी रखनी पड़ेगी अगर हम ये करना शुरू कर दें। लेकिन सबसे पहले वालिदैन खुद अपने आप से शुरू करें। अमरीन, मैं बच्चियों के लिए कहूँगी कि जैसे आजकल की बच्चियाँ टिकटॉक ज़्यादा हैं, तो मैं देखूँगी कि टीन एजर्स में बॉयज़ को फिर भी एक चांस मिलता है कि मैं देखती हूँ संडेज़ में बच्चे ग्राउंड्स में जाके क्रिकेट खेलते हैं, आप एग्री करेंगे, बच्चियों को नहीं मौका मिलता। तो हमें इस पॉइंट पर भी देखना है कि बच्चियों को भी आउटडोर गेम्स में और फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि उनकी एनर्जी को प्रॉपर एक्सप्रेशन मिले। बिल्कुल ऐसे है। डॉक्टर सईद साहब, इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मैं पेश करता हूँ। आपने फरमाया किसी भी इंसान के इस्लाम का ये है कि वो ला यानी चीज़ों को छोड़ दे, और इंसानों की सोहबत में बैठ कर बनते हैं। जब तक पेरेंट्स, असातिज़ा और बड़े रोल मॉडल के तौर पर पेश नहीं करेंगे अपने आप को, तो बच्चे सोशल मीडिया के हाथों अनसोशल होते रहेंगे। सोशल करना है तो हमें फिर सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो लॉन्च करनी। बड़ी खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब आपने की। जुनैद भाई, आप कुछ प्रिसाइजली क्या कहना चाहते हैं आखिर में? मेरे इस वक्त मैं आपको बताऊं, अपना रिमशा मेरे दिमाग के परख छोड़ गए इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि जो बात आप मुझसे पूछना चाह रही हैं, आप यकीन मानिए मैं इस वक्त सोल्यूशन तो छोड़िए साहब, जो वीडियो इस वक्त मुझे मौसूल हुई है, उस वीडियो को देखने के बाद अल्लाह जानता है मेरे दिमाग के परख छोड़ के रह गए। मतलब मैं अभी आपसे इस गम का इजहार कर रहा था ना कि मज़ार क़ाइद पे एक औरत रक्स कर रही थी और कोई रोकने वाला नहीं था, और हम इस हद तक बदतहज़ीब और बदतमीज़ हो चुके हैं, इखलाकी तौर पे इस हद तक गिरावट का शिकार हो चुके हैं। जो वीडियो इस वक्त मेरे हाथ में है ना, इसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़मीन फटे और जुनैद इकबाल इस ज़मीन के अंदर गर्क हो जाए। यानी आलम यह है कि जो वीडियो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, ये कोई फोहश वीडियो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में अगर स्क्रीन दिखा सके, एक खातून कब्रिस्तान के अंदर कब्र के ऊपर लेटकर टिकटॉक वीडियो बना रही है, कब्र के ऊपर लेटकर। आप सोचिए, यानी इस हद तक इखलाकी तौर पे तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हमारी कदरें पामाल हो चुकी हैं। इस वीडियो को देखिए साहब, इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क़यामत सामने खड़ी है कि मैं अब इसके बाद क्या इजहार करूं कि मेरे मुल्क की बेटी इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद है, कब्र के ऊपर लेटकर टिकटॉक बना रही है, कब्र के ऊपर टिकटॉक की वीडियो बना रही है। बहुत तकलीफ है। बात वही है कि डॉक्टर इमरान जो बात कहते हैं कि अल्लाह के वास्ते अपने घरों के रूटीन बेहतर कीजिए, अपने घरों से जना और अपने अंदर तब्दील लाने की कोशिश कीजिए, तो बच्चे आपको देख के वो चीज़ें सारी अडॉप्ट करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। यहाँ रमशा कंवल और तमाम मेहमानों को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के मान। सुबह सवेरे